बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ट्रंप ने मेक्सिको दीवार के बगैर बजट को रोक दिया, इमरजेंसी लगाने की वार्निंग, कहा बहरान बरसों जारी रह सकता है। अटलांटिक के समंदर में हो सकता है अमेरिका और ईरान का आमना सामना, इस्लामी जमहूरिया ने डिस्ट्रॉयर जहाज रवाना करने का ऐलान कर दिया। सीरिया के कुर्दों ने कहा बशार हुकूमत के साथ समझौता करेंगे, अमरीकी एतराज की कोई परवाह नहीं। मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल के बीच माइक पॉम्पियो 8 मुल्कों का दौरा करेंगे, सऊदी अरब और कतर भी शामिल। अमेरिका को खशोगी केस में सऊदी बयान पर भरोसा नहीं, कहा कातिलों की पहचान की जाए, सजा दी जाए। शी जिनपिंग ने चाइना की फौज को दिया तैयार रहने का हुक्म, कहा दुनिया इनकलाबी तब्दीलियों से गुजर रही है। चाइना की धमकियों पर ताइवान की सदर ने दुनिया से मदद मांगी, कहा जमहूरियत को बचाएं, दूसरों की भी बारी आ सकती है। एसपी और बीएसपी ने यूपी में इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, रायबरेली और अमेठी को छोड़ दिया, कांग्रेस ने कहा अकेले लड़ेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ सकता है। ट्रंप ने यह वार्निंग एक ऐसे वक्त दी जब डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर अरकान इस दीवार के लिए फंड देने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में दीवार की तजवीज के बगैर ही बजट की मंजूरी के फैसले को रोक दिया था। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही मेक्सिको दीवार तामीर करेंगे। इस तरह अमेरिका एक बहुत बड़े बहरान से दो चार होता नजर आ रहा है। अमेरिका में बजट के ताल्लुक से बहरान बरकरार है। इस मामले को हल करने के लिए बातचीत हुई है, लेकिन अब तक इस बातचीत के कोई ठोस नतीजे नहीं निकले हैं। व्हाइट हाउस के ओहदेदारों और कांग्रेस के स्टाफ मेंबर्स ने सरकारी शटडाउन के बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान के साथ बातचीत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी कि यह बहरान कई महीनों या बरसों तक जारी रह सकता है। ट्रंप ने जुमे को कांग्रेस के लीडर से मुलाकात की थी। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी बजट में मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने के लिए रकम जारी की जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान इसके लिए तैयार नहीं है। मेक्सिको सरहद पर दीवार इलेक्शन से पहले ट्रंप का एक अहम वादा था। हाल ही में मिड टर्म इलेक्शंस हुई जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई, जिससे ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गईं। नए हाउस में मेक्सिको दीवार के बगैर ही फंड को मंजूरी दी गई, लेकिन ट्रंप ने इस फैसले को रोक दिया। इस मसले की वजह से कई दिनों से अमेरिकी हुकूमत का कामकाज ठप है। अटलांटिक के समंदर में ईरान और अमेरिका की फौजों का आमना सामना हो सकता है। ईरान ने खलीज फारस में अमेरिकी जहाजों की तैनाती के जवाब में अपने जहाज अटलांटिक के समंदर में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। खबरों में ईरानी ओहदेदारों के हवाले से यह बात कही गई। ईरान नेवी के चीफ ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मार्च में फारसी नए साल के साथ ही ईरान के डिस्ट्रॉयर जहाज अटलांटिक में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटलांटिक का सफर बहुत लंबा है, इस तैनाती के लिए कुछ महीने लगेंगे। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के हुक्म पर इस डिस्ट्रॉयर जहाज को भेजने का फैसला किया गया। इस ऐलान से अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव और बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स ने खबरदार किया है कि यह एक खतरनाक सूरत हाल है। ईरानी ओहदेदारों ने कहा कि अमेरिकी दबाव के बावजूद कई नए कस्टमर्स ने ईरान से तेल खरीदना शुरू किया। ईरान के नायब वजीर तेल आमिर हुसैन जमानिया ने कहा कि जिन मुल्कों को अमेरिका ने छूट दी है वो अमेरिकी पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे मुल्क जिन्हें अमेरिका से छूट मिली है वो ईरान से एक बैरल तेल भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने इटली, ग्रीस, ताइवान और तुर्की को भी छूट दी है। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो कर देंगे, लेकिन ईरानी ओहदेदारों ने कहा है कि उन्हें अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद बाज नए कस्टमर्स मिले हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा तफसील नहीं बताई गई।
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے سیٹلائٹ بھیجنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ امریکہ نے اس تعلق سے ایران کو وارننگ بھی دی ہے اور نئی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف جلد ہی ہندوستان اور عراق کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے یہ بات کہی۔ سیریا کے کرد لیڈرز نے صدر بشار الاسد کے ساتھ رشیا کی نگرانی میں ایک سمجھوتے کی خواہش کی ہے۔ کرد چاہتے ہیں کہ سیریا سے باہر نکلنے کے امریکی فیصلے کا انتظار کیے بغیر یہ سمجھوتا ہو جائے۔ یہ سمجھوتا کافی اہم ہوگا کیونکہ 7 سال کی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے مخالف رہنے والے کرد اور بشار حکومت کے بیچ اتحاد ہوگا۔ سیریا کے ایک کرد لیڈر بدران کرد نے نیوز ایجنسی رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کرد ایڈمنسٹریشن نے ایک سمجھوتے کے لیے روڈ میپ بنایا ہے۔ نیوز ایجنسی نے کرد لیڈر کے حوالے سے کہا کہ اس تعلق سے قطعی فیصلے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے ہم اس سلسلے میں کام کریں گے، بھلے ہی اس پر امریکیوں کو اعتراض کیوں نہ ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سمجھوتے کا اصل مقصد ترکی کے ساتھ سیریا کی سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے منبج میں کردوں نے سرکاری فوج سے درخواست کی تھی کہ وہ سرحدی شہر کا کنٹرول سنبھال لے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سیریا سے فوجیں ہٹانے کے اعلان کے بعد سیریا کی صورتحال میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ امریکہ نے سیریا سے باہر نکلنے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں کیا ہے۔ پینٹاگون کے عہدیداروں نے بتایا کہ امریکہ کی تائید رکھنے والی فوجیں اب بھی سیریا میں ISIS سے علاقے حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی فوجیں واشنگٹن کے ساتھ تال میل کے ذریعے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان فوجوں کو مدد دیتا رہے گا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات سے اسرائیلی عہدیدار کافی پریشان ہیں۔ ایک اسرائیلی نیوز ویب سائٹ نے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کی انٹیلیجنس کی طرف سے دیے گئے ثبوتوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ٹرمپ علاقے میں ایران کی فوجی موجودگی کی سنگینی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حال ہی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سیریا میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس دوران سیریا میں IS کے کنٹرول والے ایک گاؤں پر امریکی اتحاد کے حملے میں کم سے کم 10 لوگ ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو اگلے ہفتے مڈل ایسٹ کا اہم دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ یمن، سیریا اور ایران کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ یمن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے مارٹن گریوز بھی ہفتے کے دن یمن کے دارالحکومت صنعا پہنچے۔ عالمی سطح پر یمن جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ مارٹن گریوز الحوثی لیڈر سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جہاں وہ سعودی عہدیداروں کے علاوہ یمن کی جلا وطن صدر عبدالرب منصور ہادی سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن بھی اسرائیل اور ترکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ ان کے دورے میں سیریا پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ جان بولٹن اس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ISIS کو پھر سے ابھرنے سے روکنے کے لیے اور ایران کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ جان بولٹن کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سیریا سے سپاہیوں کو واپس بلانے کے اعلان کے بعد جان بولٹن کا یہ دورہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ 8 دن کے دورے کے دوران مائک پومپیو ایجپٹ، جارڈن، بحرین، UAE، قطر، عمان اور کویت بھی جائیں گے۔ امریکہ امید کر رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا ہر ملک ایک علاقائی اتحاد میں سرگرم رول ادا کرے، جسے عرب نیٹو کا نام دیا گیا ہے۔ قاہرہ میں وہ ایک اہم تقریر کرتے ہوئے مڈل ایسٹ میں امن، خوشحالی، استحکام اور سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی طرف سے یقین دلائیں گے۔ امریکہ اس تعلق سے ایک رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سیریا بحران سے کس طرح نمٹا جائے اور امریکی واپسی کے بعد کی صورتحال میں کیا کیا جائے۔ امریکہ یمن بحران کا بھی حل نکالنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں یمن کے حدیدہ میں سیز فائر کے لیے ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے۔ میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ٹرمپ نے میکسیکو دیوار کے بغیر بجٹ کو روک دیا، ایمرجنسی لگانے کی وارننگ، کہا بحران برسوں جاری رہ سکتا ہے۔
اٹلانٹک کے سمندر میں ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کا آمنا سامنا، اسلامی جمہوریہ نے ڈسٹرائر جہاز روانہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیریا کے کردوں نے کہا بشار حکومت کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، امریکی اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں۔ مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال کے بیچ مائک پومپیو 8 ملکوں کا دورہ کریں گے، سعودی عرب اور قطر بھی شامل۔ امریکہ کو خشوگی کیس میں سعودی بیان پر بھروسہ نہیں، کہا قاتلوں کی پہچان کی جائے، سزا دی جائے۔ ژی جن پنگ نے چائنا کی فوج کو دیا تیار رہنے کا حکم، کہا دنیا انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ چائنا کی دھمکیوں پر تائیوان کی صدر نے دنیا سے مدد مانگی، کہا جمہوریت کو بچائیں، دوسروں کی بھی باری آ سکتی ہے۔ ایس پی اور بی ایس پی نے یو پی میں اتحاد کا اعلان کر دیا، رائے بریلی اور امیٹھی کو چھوڑ دیا، کانگریس نے کہا اکیلے لڑیں گے۔ جیریٹ نے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو یمن کے الحوثیوں نے سعودی فورسز پر تازہ حملہ کرتے ہوئے جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بتایا کہ الحوثیوں نے نجران علاقے میں سعودی عرب کے کرائے کے سپاہیوں پر بیلسٹک میزائل اور دوسرے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس حملے میں کم سے کم 10 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ یمن میں ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے کئی ملیٹنٹس ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا ہے کہ وہ فوجی جدوجہد کے لیے تیار رہیں۔ یہ حکم امریکہ کے ساتھ چائنا کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ جاری کیا گیا۔ بیجنگ میں ایک فوجی کمیشن کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے فوجوں سے کہا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ ژی جن پنگ نے کہا کہ دنیا انقلابی تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے اور چائنا ترقی کے ایک اہم مرحلے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی اہم چیلنجز ابھر رہے ہیں اور فوجوں کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ژی جن پنگ نے حال ہی میں تائیوان کے بارے میں ایک اہم پالیسی بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ضرورت پڑنے پر تائیوان کو چائنا میں ملانے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا ہے۔ اس دوران تائیوان کی صدر سائی انگ وین نے دنیا سے مدد مانگی ہے۔ وہ چائنا پر تائیوان کی سیاسی اور سماجی ترقی میں دخل اندازی کا الزام لگاتی رہی ہیں۔ دارالحکومت تائپی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دنیا اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گی اور ہماری مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا ان کی مدد نہیں کرے گی تو اگلی بار کسی دوسرے ملک کی باری آئے گی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ تائیوان تاریخی اعتبار سے چائنا کا حصہ ہے۔ تائیوان اور چائنا 1949 کی خانہ جنگی کے بعد الگ ہو گئے تھے۔ تائیوان کے صدر نے دنیا سے کہا کہ وہ جمہوریت کو بچانے میں ان کی مدد کریں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سرحد پر احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جس سے کم 23 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ زخمیوں میں 60 ڈاکٹرز اور ایک جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ فلسطینی ان علاقوں میں واپس جانے کا حق مانگ رہے ہیں جہاں سے برسوں پہلے فلسطینیوں کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ احتجاج پچھلے سال مارچ سے جاری ہے۔ تقریباً ہر جمعے کو ایسی جھڑپیں معمول بن گئی ہیں۔ اس دوران غزہ میں سرکاری ٹیلی ویژن چینل کے دفتر میں توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے پر محمود عباس کی فتح اور حماس کے بیچ تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پاکستان اور ایران نے افغانستان کے بارے میں ایک 3 رخی میٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا تاکہ جنگ سے متاثر افغانستان میں امن کوششوں میں مدد ہو سکے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس چوٹی کانفرنس میں تینوں ملکوں کے کئی مسائل حل کیے جائیں گے۔ عمران خان نے ترکی کا 2 دن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے عوام 3 دہوں سے زیادہ وقت سے تکلیفیں سہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امن قائم کرنے کے لیے مضبوط کوششیں کریں۔ طیب اردوان نے پاکستان کے الیکشنز میں کامیابی پر عمران خان کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔
کیلیفورنیا پولیس نے کہا کہ لاس اینجلس کے قریب ایک تفریحی مقام پر شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں کئی لوگوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ عہدیداروں نے کم سے کم 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے ٹویٹر پر کہا کہ آدھی رات کے کچھ دیر بعد بولنگ ایریا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 4 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ امریکہ نے کہا کہ جرنلسٹ جمال خشوگی قتل کیس کے معاملے میں سعودی عرب کے بیان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اسے قاتلوں کی پہچان کرتے ہوئے انہیں سزا دینی چاہیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سیکریٹریٹ مائک پومپیو اگلے ہفتے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتے ہوئے خشوگی کی موت کی تحقیقات میں اعتبار اور شفافیت لانے کی ضرورت پر زور دیں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی عہدیدار ہیتر نوریٹ نے یہ بات بتائی۔ مائک پومپیو سعودی عرب کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ ممبئی کی ایک عدالت نے بزنس ٹائکون وجے مالیا کو فرار معاشی مجرم قرار دیا ہے۔ حال ہی میں حکومت نے قانون کے ذریعے یہ اختیار حاصل کر لیا تھا کہ مقدمے سے بچنے کے لیے ملک سے بھاگنے والوں کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ اس طرح پہلی مرتبہ اس قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ پچھلے 1 مہینے میں وجے مالیا کے لیے یہ دوسرا دھکا ہے۔ دسمبر میں برطانیہ کی ایک عدالت نے وجے مالیا کو انڈیا کے حوالے کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس تازہ فیصلے کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے۔ مالیا کو فرار معاشی مجرم قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ اب ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ سماجوادی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اتر پردیش میں لوک سبھا چناؤ کے لیے بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ اتحاد کو طے کر لیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ایس پی لیڈر اکھلیش یادو اور بی ایس پی چیف مایاوتی کی نئی دہلی میں 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والی میٹنگ کے دوران یہ سمجھوتا کیا گیا۔ ایس پی کے ترجمان راجندر چودھری نے بتایا کہ اس سلسلے میں اس مہینے کے آخر میں باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ دونوں لیڈرز نے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کے لیے مل کر لڑنے سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی اتر پردیش کی 80 لوک سبھا سیٹوں میں سے 37 پر مقابلہ کریں گے۔ رائے بریلی اور امیٹھی کو کانگریس کے لیے چھوڑ دیا جائے گا جو کانگریس پارٹی کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ کانگریس اس فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ اس دوران کانگریس کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ پارٹی اس صورت میں اکیلے الیکشن لڑے گی۔ جموں کشمیر کے پلوامہ میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹ کے بیچ ایک اور جھڑپ شروع ہو گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ترال علاقے میں ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر کارڈن سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس کے دوران جھڑپ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں۔ آخری خبریں ملنے تک جھڑپ جاری تھی۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایک ملیٹنٹ ہلاک ہوا ہے۔ کرکٹ سڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن آسٹریلیا نے ہندوستان کے اسکور 7 وکٹ پر 622 کے جواب میں 6 وکٹ پر 236 رنز بنا لیے۔ خراب روشنی کی وجہ سے کھیل کو جلد ختم کر دیا گیا۔ جس وقت کھیل ختم ہوا پیٹر اسکیمب 28 اور پیٹ کیومنس 25 پر کھیل رہے تھے۔ آسٹریلیا کی ٹیم اب بھی ہندوستان کے اسکور سے 346 رنز پیچھے ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے کل کے اسکور کسی نقصان کے بغیر 24 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ عثمان خواجہ اور مارکس ہائپرس نے اننگز کی شروعات کی۔ ہندوستان کی طرف سے کلدیپ یادو نے 3 وکٹ لیے، رویندر جڈیجہ نے 2 اور محمد شمی نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ہندوستان اس سیریز میں 2-1 سے آگے ہے۔ 4 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے بعد 12 جنوری سے 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلی جائے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے میکسیکو دیوار کے بغیر بجٹ کو روک دیا، ایمرجنسی لگانے کی وارننگ، کہا بحران برسوں جاری رہ سکتا ہے۔ اٹلانٹک کے سمندر میں ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کا آمنا سامنا، اسلامی جمہوریہ نے ڈسٹرائر جہاز روانہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیریا کے کردوں نے کہا بشار حکومت کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، امریکی اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں۔ مڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال کے بیچ مائک پومپیو 8 ملکوں کا دورہ کریں گے، سعودی عرب اور قطر بھی شامل۔ امریکہ کو خشوگی کیس میں سعودی بیان پر بھروسہ نہیں، کہا قاتلوں کی پہچان کی جائے، سزا دی جائے۔ ژی جن پنگ نے چائنا کی فوج کو دیا تیار رہنے کا حکم، کہا دنیا انقلابی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ چائنا کی دھمکیوں پر تائیوان کی صدر نے دنیا سے مدد مانگی، کہا جمہوریت کو بچائیں، دوسروں کی بھی باری آ سکتی ہے۔
ایس پی اور بی ایس پی نے یو پی میں اتحاد کا اعلان کر دیا، رائے بریلی اور امیٹھی کو چھوڑ دیا، کانگریس نے کہا اکیلے لڑیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیجول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔